वफा बनकर, अता बनकर, करम बनकर, सखा बनकर, खुदा का नूर उतरा आसमां से मुस्तफ़ा बनकर। रबीउल अव्वल की अज़मतों और तारीख़ आलम की उन पुरनूर सातों को सलाम कि जिसके दामन में महबूब रब्बुल आलमीन की वलादत, बासादत, सरकार दो जहां की आमद के जलवे नजर आ रहे हैं, जो मोमिनीन के दिलों को रोशन कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वो वही है जिसने भेजा अपने रसूल को हदायत के साथ। अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तुम्हारे पास नूर आया और रोशन किताब आई। ए प्यारे नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। नाज़रीन ग्रामी, चेयरिंग क्रॉस में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम का मकसद आप लोगों को कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के बारे में इल्म देने के हवाले से हमने मुनाकिद किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना से हम किस तरह से सबक सीखते हैं और अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से उनके मुताबिक ढाल सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं। बहैसियत बाप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कैसे थे, बहैसियत जज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कैसे थे, बहैसियत शौहर, बहैसियत ताजिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना हमें देकर गए हैं। अगर हम उस पर अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा एहसन तरीके से गुजर सकती हैं। प्रोग्राम में आज हमने मदऊ किया है अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद याकूब नईमी, मारूफ आल मदीन है, इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इनके साथ हमारे साथ हैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा मशाइख बोर्ड है, इनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। सैयद आशिक हुसैन साहब, मुझे ये बताइएगा, इंट्रो में जैसे मैंने जिक्र किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है। ऐसे वाक़यात बताइए कि जिनसे हमारा जो है वो ईमान ताज़ा हो और हमें पता लगे कि असल ज़िंदगी में, हकीकी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, ताकि हमें भी ज़िंदगी गुजारने का जो है वो उसी तरह से एक मौका मिले और हम भी अपनी ज़िंदगियों को उसी तरह से तरतीब दे सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ौलुहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेहद हिसाब मर्तबा दुरूद व सलाम बहुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म खैरुल इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में मैं दामन कुरान में जाकर उसवाए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी मारूज़ात पेश करने से कबल मैं दुआगो हूँ चौधरी मोहम्मद सलीम बरियार साहब के लिए कि उन्होंने मीडिया की दुनिया में टैलेंट के नाम से इस टीवी का और इस चैनल का जो आगाज़ किया है। यकीनन ये इंशाअल्लाह एक अच्छा स्टेप है और रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत तैयबा व ताहिरा और मोहब्बत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम में लोगों तक पहुँचाने में ये चैनल भी बहुत अच्छा किरदार अदा करेगा। और उसके साथ साथ अज़ीज़म मोहम्मद उमर साहब, आपने सवाल किया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा व ताहिरा के हवाले से। पहली बात तो ये है कि कायनात का खालिक अल्लाह है, और जब भी आप नाजरीन देखते हैं कोई आप चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कोई मशीन लेते हैं या कोई आप चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके साथ आपको एक गाइड बुक मिलती है। उस गाइड बुक के अंदर उस मशीनरी के मुतालिक तमाम हिदायत होती हैं कि आपने इसको इस तरह इस्तेमाल करना है, इस वक्त इसका ऑयल बदलना है, इस वक्त इसको आपने रेस्ट देनी है, वगैरह वगैरह। तो जिस रब ने इस कायनात को बनाया है उसने इस कायनात के अंदर जिसे अपनी नयाबत का ताज अता किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा की सूरत में, तो फिर इस इंसान को बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए और उसको वो मकाम और वो इज़्ज़त और वो शर्फ देने के लिए जहाँ इसके ज़िंदगी के इब्तिदाए सफ़र में वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम की सूरत में जो फरिश्तों ने सजदा किया था आदम को, उस मकाम और मर्तबे तक नाजरीन इंसान को रखने के लिए अल्लाह ने वक्तन फ़वक्तन अम्बिया अलैहिस्सलाम को मबऊस किया ताकि इंसान की ज़िंदगी संवरती रहे और वो उस मकाम पर फाइज रहे
جس مقام پر فرشتے اس پر رش کرتے رہے، مگر انسان ہے کہ اس کی فطرت میں علامہ صاحب بھٹک جانا اور راستے سے ہٹ جانا اور ہوس اور خواہشات کی پیروی میں اس مقام کو کھو دینا جس مقام کے لیے اللہ نے اس کو شرف تخلیق بخشا تھا۔ اور ایک ایسا ہی معاشرہ اس وقت تھا کہ سوامی لکشمن پرشاد نے، ایک ہندو رائٹر نے کتاب لکھی ہے عرب کا چاند، اس میں اس دور کے عرب معاشرے اور انسانی معاشرے کے تمام خصائل رذیلہ کو وہ بیان کرتے کرتے آخری ناظرین وہ جملہ کہتا ہے کہ مجھے کہنے دیجئے کہ انسانیت مر چکی تھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو انسان کو انسانیت کا شعور اور درس ملا۔ اور ایگزامپل دیتا ہے محمد عمر صاحب وہ اس میں کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بے گناہ بچی کو جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قیامت کے دن علامہ صاحب اللہ پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں مارا گیا۔ وہ یہاں ناظرین ایک ہندو میرے اور آپ کے نبی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر قدم رکھا، اپنے اس معاشرے میں جنم لیا جہاں جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، مگر انسان کتنا بھیڑیا تھا، کتنا سنگ دل تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچیوں کو قتل کر دیتا، زندہ درگور کر دیتا۔ اس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنم لیا تو پھر اس انسان کو اس مقام تک میرے نبی نے اپنے اسوہ حیات سے، چاہے وہ تاجر کی حیثیت سے ہو، چاہے میرے نبی کا بچپنا ہو، چاہے میرے نبی کی جوانی ہو، چاہے میرے نبی کا سفر ہو، چاہے میرے نبی کا حضر ہو، میرے نبی بحیثیت باپ، میرے نبی بحیثیت شوہر، میرے نبی بحیثیت بیٹا، میرے نبی بحیثیت تاجر، میرے نبی بحیثیت جرنیل، میرے نبی بحیثیت حکمران، میرے نبی بحیثیت کائنات کے سب سے بڑے امن کے علمبردار، نبی مکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ و طاہرہ وہ ایک مکمل نمونہ حیات ہے جس کے لیے رب نے بھی کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو اگر تم بہترین مقام انسانیت پر شفیاب ہونا چاہتے ہو، بہترین زندگی گزارنے کا اگر شرف پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو۔ یہ بہترین اسوہ حیات ہے اور یقیناً یہی وہ اسوہ حیات ہے جس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں علامہ صاحب۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ عروج آدم خاکی سے یہ انجم سہ میں جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا پھر کہیں ماہ کامل نہ بن جائے۔ یہ اس راہ پہ چلا ہے، یہ راہ مصطفیٰ ہے، اور اس راہ پہ چلنے والے کو پھر وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی چوکھٹ پر کھڑے اس وقت استقبال کرتے ہیں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام حیات کے مطابق جمعہ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے۔ اس وقت فرشتے اپنے پر اس کے بچوں کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں جب اس کا بچہ اس دستور حیات قرآن کی تعلیمات کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ تو یہ مقام غلامی مصطفیٰ میں یہیں سے آپ کی جانب آؤں گا اور میں علامہ حافظ محمد یعقوب نعیمی صاحب کی جانب جاؤں گا۔ مفتی صاحب نے بڑی ایک احسن بات کی، انہوں نے کہا کہ نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ہمارے زندگی گزارنے کے لیے ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھال لینا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو علامہ صاحب بتائیے گا کہ بحیثیت باپ، بحیثیت تاجر، بحیثیت ایک رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے واقعات کو بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی اس تمام ٹیم کو اور اپنے تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں میں انہوں نے اس خوبصورت پروگرام کو منعقد کیا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فریضہ ہے اور ذمہ داری ہے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے والے بھی بنیں، سننے والے بھی بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بھی بنیں، اس لیے کہ آپ اس کائنات کے محسن ہیں اور آپ ہی کی ذات گرامی وجہ تخلیق کائنات
آپ ہی کی ذات بے گرامی شک بے شک ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بلکہ ساری کائنات کو وجود بخشا، بالکل وہ آپ کی ذات گرامی۔ بے شک علامہ اقبال نے بڑی کمال کی بات اس حوالے سے کہی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کی وساطت بے سے شک، اپنے بے شک۔ سامعین تک اور ناظرین صحیح۔ تک پہنچا دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم نے ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، واہ واہ اور یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، واہ 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 واہ۔ یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات کہی کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی کچھ نہ تھا، کچھ نہ وہ اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، واہ۔ جان ہے وہ جہان کی، واہ واہ۔ جان ہے تو جہان ہے۔ جہان ہے، واہ واہ واہ۔ تو ہماری ذمہ داری جہان بنتی ہے وہ ہے جہان کہ ان بابرکت ساعتوں کے اندر، ویسے تو ہم بحیثیت مسلمان سارا سال اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کی عظمت کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر خاص طور پہ، اور میں علامہ صاحب میں مبارکباد اس حکومت کو اس حوالے سے پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک ہفتہ پورا عشرہ جو ہے اس مقصد کے لیے وقف کیا، اور باقاعدہ اداروں کے اندر اس چیز کو ترویج دیا گیا کہ اس ہفتے کو اس انداز سے منایا جائے کہ ہماری نئی نسل کے اندر، نئی پود کے اندر وہ ورثہ منتقل ہو جائے جو ہمارے بڑوں سے ہم کو ملا ہے۔ بے شک۔ اور وہ ورثہ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، بے شک اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بے شک۔ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، اور آپ جب یہ کچھ ابتدائی کلمات کہہ رہے تھے تو میرا ذہن قرآن پاک کی آیات میں گھوم رہا تھا اور جھوم بھی رہا تھا۔ واہ۔ دیکھیے کتنا خوبصورت اللہ پاک نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا۔ علامہ صاحب نے پڑھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسنہ۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہیں اور اس کو شاندار کرنا چاہتے ہیں، صرف دنیا میں نہیں، جہان کے اندر، دونوں جہانوں کے اندر، دارین کے اندر اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیجئے اور آپ کی زندگی کو پڑھیے، اس کو دیکھیے۔ بحیثیت باپ آپ نے بات کی ہے کہ آپ بحیثیت باپ کیسے تھے۔ اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر جہاں بیٹی کا پیدا ہونا ایک عیب تصور کیا جاتا، بے شک۔ جہاں بیٹی کا پیدا ہونا باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتا، اور وہ منہ چھپائے پھرتا، کسی کو منہ دکھاتا نہیں کہ یار یہ بیٹی کل جوان ہوگی، میں کسی کا سسر بنوں گا، کوئی میرا داماد بنے گا۔ اس خوف سے وہ بچیوں کو قتل بھی کر دیتے، زندہ درگور بھی کر دیا کرتے تھے۔ ابھی علامہ صاحب نے پڑھا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب موعودہ جو زندہ دفن کی گئی تھی، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ذرا یہ تو بتا تیرا جرم کیا تھا۔ تو جو فیصلہ ہوگا سب سے پہلے قیامت کے دن اس حوالے سے وہ ان بچیوں کے بارے میں ہوگا جنہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اس معاشرے کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو وہ عزت اور مقام عطا فرمایا کہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بے شک۔ ان کے پیشانی پہ بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو لوگو، جو 3 بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے واہ۔ اور ان کی بہترین تربیت کرے، سبحان اللہ۔ اور جب وہ بالغ ہو جائیں، ان کی شادی کر دے، تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ عرض کیا رسول اللہ کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا جس کی 2 ہوں گی اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، کسی کی 1 بیٹی ہو جو 1 بیٹی کی تربیت کرے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ عورت کو یہ مقام دینے والی ذات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اگر ہم اس معاشرے کو دیکھیں، علامہ صاحب نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، اس معاشرے کو آپ پڑھیں کہ اس معاشرے میں خواتین کے ساتھ معاملات کیسے ہوتے تھے اور خواتین کا مقام کیا تھا، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین باپ کا کردار انجام دیا ہے۔
تو یہ بات آج ہمارے لیے بھی لایا عمل ہے اور مشر راہ ہے کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو عزت دینے والے بن جائیں. بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیٹیوں کی آج معاشرے کے اندر شادی اس لیے نہیں کی جاتی کہ کل کو یہ وراثت میں حصہ مانگے گی. سبحان اللہ. اس قسم کے معاملات آج بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. تو ضرورت اس بات بالکل کی اس ہے. قسم کے معاملات موجود ہیں. میں جو مفتی صاحب کی جانب آنا ہے، مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح انہوں نے بتایا کہ بہت سے معاملات جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں آج بھی کرتے ہیں، گردش کر رہے ہیں کہ بیٹیوں کو جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ ایک خانہ بنا دیا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا. یہ معاملات تو خیر چلتے آ رہے ہیں. یہ بتائیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جو ہے وہ اپنے کردار سے ہی جو ہے وہ اپنے عمل سے ہی جو ہے یہ سب باتیں ہم پہ واضح کرتی ہیں کہ بیٹی کے لیے بہترین سوچا. 3 ان کی بیٹیاں تھیں اور ان کی بہترین پرورش کی، جس طرح علامہ صاحب نے بھی بتایا. مجھے یہ بتائیے گا کہ بحیثیت منصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کس طرح سے کوئی واقعہ بیان کیجئے، کیونکہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ آپ نے بڑے خوبصورت عنوان کی طرف اشارہ کیا. اس سے پہلے میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں علامہ صاحب کے توسل سے ایک ایسی خوبصورت ناظرین آپ تک بات پہنچاؤں بیٹی کے مقام کے حوالے سے، پھر میں جسٹس یعنی انصاف کے حوالے سے بھی آپ سے معروضات پیش کروں گا. میں ایک دن اعظم مارکیٹ میں گیا تو ایک بڑے مرقع و مرصع بہت نیک سیرت حاجی صاحب، بڑے تاجر، میرے اچھے دوستوں میں سے تھے. تو مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آج رات میرے اس ملازم کو نبی علیہ السلام کا سلام آیا ہے. علامہ صاحب میں نے اس ملازم کو دیکھا تو ناظرین وہ ٹیڈی ٹائپ لڑکا تھا، بڑے بڑے بال، منہ میں پان اور زین کی پینٹ اور شرٹ. کوئی بظاہر مجھ میں اس کو ایسے اوصاف نظر نہیں آئے کہ جس سے میں کہہ سکوں کہ یہ دیدار رسول اس کو نصیب ہوا ہوگا. تو میں نے کہا حاجی صاحب آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کو آج رات میرے رسول کا سلام آیا ہے. ناظرین میرے تعجب کی انتہا نہ رہی علامہ صاحب. میں نے کہا حاجی صاحب آپ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں؟ کہنے کہ ہاں میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس کو آج رات میرے نبی علیہ السلام کا سلام آیا ہے. میں نے کہا حاجی صاحب تھوڑی سی وضاحت تو کریں. کہنے لگے آج رات اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور نبی پاک علیہ السلام میں جس میرے امتی کے گھر بیٹی پیدا ہو مجھ محمد کا اس کو سلام پہنچے. تو سبحان اللہ. یہ یعنی لوگ جو بیٹیوں کو بوجھ محسوس کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ علامہ صاحب نے جیسے فرمایا اصابع عین، یہ حضور نے بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کے لیے یوں 2 انگلیاں، ناظرین یہ میری انگلیاں دیکھیں، یوں اٹھا کر کہا اصابع عین، کہ یہ وجود 2 ضرور ہیں مگر فاصلہ کوئی نہیں. جو میری قربت چاہتا ہے وہ بیٹی کو بیٹوں سے بڑھ کر شفقت دے، قیامت کے دن اس کے کندھے کے ساتھ محمد کا کندھا ملا ہوا ہوگا علیہ السلام. بات آئی منصف جسٹس کے، منصف کے. میرے رسول کی ساری زندگی عدل و انصاف پر ہے. ناظرین آپ حیران ہوں گے جس رسول کے عدل و انصاف کا عالم بچپنے میں شیر خارگی کے عالم میں یہ ہے، اس کی جوانی کے عدل و انصاف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. آج میرا وزیر اعظم پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے بیچارہ شب و روز کوشاں ہے، مشاورت میں، علماء کی نصرت میں کہ میری مدد کریں، نصرت کریں، اور وکلاء کو، علماء کو، سب کو کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست مدینہ بنانا ہے. تو دیکھیے تو صحیح کہ اس نبی نے ریاست مدینہ میں کتنا انصاف کیا ہوگا. میں عرض کرتا ہوں اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ میرے رسول بطور جسٹس کے کیسے ہیں، بطور منصف کے کیسے ہیں. علامہ صاحب علامہ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ناظرین میں جب حضور کو اپنی گود میں لائی میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں پاک پیغمبر علیہ السلام کو دائیں طرف سے دودھ پلاؤں، اور کبھی کبھی میرے دل کو یہ کھٹکا لگتا کھٹکتا کہ کہیں میرے محمد علیہ السلام کی بھوک باقی نہ ہو. تو میں آپ کی کروٹ بدلتی. ناظرین بائیں طرف سے میں دودھ دینے کی کوشش کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک ایک طرف موڑ لیتے، میں پھر کوشش کرتی موڑ لیتے، دائیں طرف دیتی تو آپ دودھ پینا شروع کر دیتے. اور یہ معمول تھا. پھر میں ایک دن سمجھ گئی کہ یہ وہ منصف اعظم رسول ہے جو اپنی شیر خارگی کی عمر میں بھی اپنے ساتھ رضائی بھائی کے دودھ کو نہیں لیتا. اس کی جوانی کے انصاف اور اس کے منصف اعلیٰ ہونے کا عالم کیا ہوگا. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون
حتی یحکموک فیما شجر بینہم. علامہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک غیر مسلم کا کیس آ جاتا ہے ناظرین میرے اور آپ کے رسول کی عدالت میں. ایک طرف میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے, دعوی محبت کرنے والا ہے, اور دوسری طرف غیر مسلم ہے. میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت قاضی کے, بحیثیت ایک جسٹس کے, بحیثیت کائنات میں سب سے بڑے منصف اعلیٰ کی حیثیت سے دونوں طرف سے دلائل سنتے ہیں اور فیصلہ غیر مسلم کے حق میں کر دیتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کا حقدار تھا. اب باہر نکل کر اس مسلمان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے رسول نے میری کوئی ہمدردی اور کوئی میری حمایت نہیں کی, میں ان کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں, ان کا نام لیوا ہوں, اور فیصلہ غیر مسلم کے حق میں دے دیا جو ان کا دشمن ہے. تو اس نے کہا میں اس فیصلے کے لیے ایک اور بار ٹرائی کرنا چاہتا ہوں, اور چلتے ہیں وہ حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے انصاف مانگتے ہیں اور جو وہ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. کہا ٹھیک ہے. اس غیر مسلم نے کہا مجھے ٹھیک ہے. ناظرین دونوں چلے, اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا گیا کہ جناب یہ قضیہ ہے اور آپ اس کا فیصلہ فرمائیں, تو اس غیر مسلم نے کہا کہ بات عمر ایک بات ضرور سن لیجئے کہ اس کا پہلے فیصلہ آپ کے نبی کر چکے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے نبی کر چکے ہیں. تو کہا انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں حقدار ہوں, لہذا فیصلہ بھی میرے حق میں ہوا ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا جس کو میرے رسول کا فیصلہ قبول نہیں, اس کا فیصلہ نہ عمر کی عقل کرے گی, نہ عمر کی زبان کرے گی, بلکہ اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. تو پھر ایک شور مچا کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا ہے. تو رب نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, علامہ صاحب, اے حبیب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے, کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک زندگی کے تمام معاملات میں تجھ کو اپنا فیصل نہ مان لے, اپنا جج نہ مان لے, اپنا قاضی نہ مان لے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں نے علامہ صاحب سے بھی پوچھنا ہے. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بحیثیت شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کیسے تھے؟ اچھا میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو حضور کا فیصلہ ہے کہ آپ بہترین منصف تھے کائنات کے سب سے بڑے. یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ بس سنی جائیں, لیکن وقت کو ہم نے وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو آپ کا فیصلہ ہے. کسی انسان کو, کسی مسلمان کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ مصطفیٰ کے فیصلے کے خلاف دل میں کوئی بات لے کے آئے. اگر دل میں بھی بات آ گئی تو انسان دائرہ سے خارج. اور وہ بڑی معروف بات ہے, فاطمہ نے نامی ایک عورت نے چوری کی تھی, اور چوری کرنے کے بعد اس کا مقدمہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا, اور آپ نے اس پر حد جاری فرمائی. تو سفارشیں ہیں کہ بڑے خاندان کی عورت ہے, اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو نموشی ہوگی اور بدنامی ہوگی, تو یا رسول اللہ کوئی آسانی پیدا فرما دیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر جلال کھیلنے لگا. فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد کر دی گئیں کہ جب کوئی غریب آدمی کوئی جرم کرتا اس پہ حد جاری کر دی جاتی تھی, اور جب کوئی بڑا آدمی کرتا تو اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بچا لیا جاتا تھا. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے, میں اس حوالے سے کہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے. آپ نے بطور شوہر کی بات کی اور فرمایا میں سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے والا ہوں. تو یہ چیز ہے, ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے, اور بہتری کا معیار یہی ہے کہ ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات کو اپنے لیے مشتری راہ بنائیں. بحثیت شوہر دیکھیں نا جی, کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں, اور بعض مقامات میں دل جوئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو مہذب کھیل گھر کی چار دیواری کے اندر ہو سکتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ, ان کے نبی پاک علیہ السلام ان کے ساتھ بعض مقامات پر ان کی دلجوئی کے لیے ایسا مہذب اور خوبصورت کھیل بھی, آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں, آؤ عائشہ یہ کام کرتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے بحیثیت شوہر, جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو زندگی بسر کی ہے, کائنات آج بھی اس پہ رشک کرتی ہے. جو ٹریبیوٹ پیش کیا وہ بڑا کمال کا ہے کہ آج بھی رشک کرتی ہے. ہاں جی, حین کذبنی الناس سبحان وصدقنی حین کذبنی الناس. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ میرے جیسی خوبصورت خوبصیرت اور سلیقہ شعار بیوی ہوتے ہوئے بھی آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کر کے روتے ہیں. تو آپ نے کہا اے عائشہ تمہیں کیا پتا
ان کہ کی کیا اب خدمات ہیں۔ فاطمہ کی امی کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں۔ سبحان جب سارے مکے کے دروازے مجھ پہ بند تھے تو دو ہی تو دروازے مجھ محمد پر کھلے تھے، یا خدا کا دروازہ کھلا تھا یا فاطمہ الزہرا کی امی خدیجہ الکبریٰ کا دروازہ کھلا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، علامہ صاحب نے اور مفتی صاحب نے کتنے احسن طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا کہ بحیثیت باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کس طرح سے تھے، اور بحیثیت شوہر کس طرح کے تھے، بحیثیت منصف کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ عدل کس طرح سے کرنا ہے۔ اور قرآن پاک کے عنوانات کو دیکھیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے، بھیجے جانے، مبعوث ہونے، جلوہ گر ہونے کے لیے کیسے کیسے عنوانات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے بھی یہ پورا عشرہ جو ہے وہ رحمت للعالمین کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنے گھروں کو سجائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، اور جو ہے وہ چیرنگ کراس سے مجھے اجازت دیجیے۔ علامہ حافظ محمد یعقوب نعیمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور مفتی سید عاشق حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ چیرنگ کراس لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔